अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। अल्लामा इकबाल की आज 21 अप्रैल है। आज अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह की यौम वफ़ात है। आज ही के दिन अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह इस दुनिया से रुख़्सत हुए। अल्लामा इकबाल दुनिया का वो इस्तिआरा है जिसे पूरी दुनिया आज तक याद रखे हुई है और उनकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश कर रही है। 21 अप्रैल यौम वफ़ात हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह के हवाले से क्या उनकी खिदमात रहीं, उस हवाले से हम बात करेंगे। नज़रिया पाकिस्तान के खालिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियाँ दी, क्या खिदमात सर अंजाम दी, क्या आज का पाकिस्तान अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना रहमहुल्लाह का तर्जुमान बन सकता है या नहीं। अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म मरहूम रहमहुल्लाह बिलखुसूस अल्लामा इकबाल कैसा पाकिस्तान चाहते थे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन्हीं सवालात पर बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बातचीत करेंगे वोट को इज़्ज़त दो। सेमिनार हुआ है, इस सेमिनार के अहदाफ और मकासद क्या थे। पाकिस्तान में वोट की इज़्ज़त और तक़द्दुस को किसने और क्यों पामाल किया। वोट की इज़्ज़त और तक़द्दुस का नाम लेने वाले करप्शन पर क्यों सेमिनार नहीं करते। पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा अगर मुमकिन है तो किस तरह है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इन्हीं सवालात पर बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हमारे साथ मेहमान जो अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह पर गुफ्तगू करने के लिए, उनकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान होंगे, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब माहिर इकबालियात हैं और इसी तरह शाहनवाज़ फ़ारूक़ी साहब मारूफ स्कॉलर हैं और अल्लामा इकबाल के हवाले से उनकी कॉलम और उनके जो मज़ामीन हैं वो सामने आते रहते हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल के ख़ानवादे से हमने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है मोहतरम जनाब वलीद इकबाल साहब ने, जो अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के पोते हैं। अगर अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह की बात की जाए उनकी शायरी की, दरअसल वो शायर थे और उन्होंने शायर भी थे और एक मुफक्किर भी थे और हकीमुल उम्मत के नाम से और लक़ब से उन्हें याद किया जाता है। अल्लामा इकबाल की खिदमात बेशुमार हैं। जो उनके अशार थे, उन्होंने अपने अशार के ज़रिए से न सिर्फ़ पाकिस्तानी बर्र सग़ीर के मुसलमानों को जगाया और उन्हें आज़ादी का सबक पढ़ाया, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की इत्तिहाद, अख़ुव्वत और उम्मत मुस्लिमा पर जो इस्तेमारी मज़ालिम ढाए जा रहे थे, उन सब के ख़िलाफ़ उम्मत मुस्लिमा को जगाने के लिए उन्होंने अपनी शायरी का सहारा लिया। अगर कुछ अशार उनके अगर पढ़े जाएँ, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लामा इकबाल क्या चाहते थे। तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर अयां हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नोए इंसान को, अख़ुव्वत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़ुबां हो जा। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह अख़ुव्वत इस्लामी के तर्जुमान थे। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएं। अगर कहीं पर किसी मुसलमान के जिस्म पर या किसी मुसलमान पर जुल्म ढाया जाए तो दूसरा मुसलमान, चाहे वो मशरक़ में रहता हो, मगरिब पे अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो मशरक़ वाला भी उसका दर्द महसूस करे। यही वो फ़िक्र थी जिसने अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह की जो ये फ़िक्र थी, इसी ने मुसलमानों को जज्बा बख्शा और जिसकी वजह से मुसलमानों ने एक ख़ालिस नज़रियाती मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह को तसव्वुर पाकिस्तान का खालिक भी कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ही वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अलहदा वतन हासिल करने और अलहदा वतन हासिल करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को जगाया और हिंदुओं के मज़ालिम से छुटकारा हासिल करने के लिए और ऐसे मुल्क के लिए उन्होंने लोगों को पैगाम दिया कि जहाँ पर इस्लाम का निज़ाम राइज हो और जहाँ पर मुसलमान अपने जो शायर इस्लामी हैं, इस्लामी अहकामात हैं, अल्लाह के दिए हुए जो पैगामात हैं, उन पर वो आज़ादी से अमल कर सकें। यही अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का पैगाम था। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने कौम के नौजवानों को बिलखुसूस हदफ बनाया और कौम के नौजवानों के लिए एक ख़ास पैगाम दिया और कौम के नौजवानों को मुस्तक़बिल का मेमार बनाने के लिए उन्हें हिम्मत और हौसला दिया और जिसकी हिम्मत और हौसले की वजह से बेशुमार लोग आगे बढ़े और पाकिस्तान की आज़ादी में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह एक हमागीर शख्सियत थी और उन शख्सियत के मुख्तलिफ जो पहलू थे, हर लिहाज से ज़िंदगी के हर गोशे के हवाले से उन्होंने मुसलमानों को और लोगों को एक तरबियत दी और एक तालीम दी और एक दर्स दिया।
علامہ اقبال رحمہ اللہ کو آج 80 سال ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن علامہ اقبال رحمہ اللہ ہمارے سامنے زندہ ہیں، اور بہت کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے پاکستان میں جو علامہ اقبال رحمہ اللہ کے نام سے نہ واقف ہو. اور اسی طرح اگر امت مسلمہ بحیثیت پوری دنیا کے مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں بھی علامہ اقبال رحمہ اللہ کا فلسفہ اور ان کی شخصیت زندہ ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر اقبالیات جناب ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے علامہ اقبال کے حوالے سے؟ آج 21 اپریل ہے، علامہ اقبال رحمہ اللہ آج ہی کے دن دنیا سے منتقل ہوئے، اللہ رب العزت کے ہاں چلے گئے. تو آپ کیا فرمائیں گے، قوم کو کیا یاد دلانا چاہیں گے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شخصیت کے حوالے سے کیا آپ فرمانا چاہیں گے؟ جی میں کچھ عرض کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سامعین کرام، حضرت علامہ اقبال عظیم پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کی 20ویں صدی کی ان دو چار بڑی شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے بر عظیم کے مسلمانوں کی زندگیوں بلکہ ان کے مستقبل پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے. گزشتہ صدی کی بڑی شخصیات میں اقبال کے ساتھ میں محمد علی جوہر، ابوالکلام آزاد اور سید ابوالعلا مودودی کو شمار کرتا ہوں. پھر ان میں بھی اقبال اور مودودی کے اثرات بر عظیم کی سرحدوں سے باہر مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے خطوں میں آج بھی نظر آتے ہیں. بالکل. بہرحال صحیح وقت تو مجھے اقبال کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. علامہ اقبال کے اثرات کا میں نے ذکر کیا. ہمارے بہت سے سکولوں میں تعلیم کا آغاز اقبال کی اس دعا سے ہوتا تھا، اور اب بھی ہوتا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. بالکل. اسی طرح پرائمری سے یونیورسٹی تک کے تعلیمی نصابات میں بھی ہم اقبال کی شاعری کو پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہر سطح پر کلام اقبال کو تحت اللفظ یا ترنم سے پڑھنے کے مقابلے ہوتے ہیں. قوال ان کے کلام کو پڑھ کر سامعین کو وجد میں لاتے ہیں. پھر ہر سال ہم 2 بار یعنی 21 اپریل اور 9 نومبر کو یوم اقبال بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. بالکل. ایسے مواقع پر مجھے ایک سوال ہمیشہ پریشان کرتا ہے کہ ہماری عملی زندگیوں پر اور ہمارے معاشروں پر اقبال کا اثر کیوں نہیں نظر آتا. بالکل. میرا خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ کلام اقبال کا اثر اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہم نے، اور ہم سے مراد وہ کروڑوں مسلم عوام و خواص ہیں جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، کہ ہم نے اپنے اپنے دائرہ کار اور دائرہ اختیار میں اپنا اپنا فرض ادا کرنے سے پہلے کہیں کی ہے اور غفلت کی ہے. اور اس کا ارتکاب کرنے والوں میں، غفلت کا ارتکاب کرنے والوں میں ہمارے حکمران اور سیاستدان اور پارلیمنٹ ممبران اور اعلیٰ مناصب پر فائز اور معلمان اور میڈیا کے کارکردگان اور عوام سبھی شامل ہیں. علامہ اقبال کا خواب کیا تھا، ان کی آرزوئیں اور امیدیں کیا تھیں؟ جی یوں تو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت جگہ ظاہر خیال کیا ہے، لیکن میں آپ کو چند شعر صرف سناتا ہوں ساقی نامہ کے، جس میں وہ اپنی منگوں کا اور آرزوؤں کا اظہار اس طرح کرتے ہیں: تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سول صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، امنگیں میری آرزوئیں میری، امیدیں میری جستجوئیں میری، میرا دل میری رضاگاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقی کا ثبات، یہی کچھ ہے ساتھی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے. جی. حضرت علامہ نے 1905 میں مسلم معاشرے کے چند افسوسناک پہلوؤں کی طرف ہمیں متوجہ کیا تھا. جی. یعنی عمراء کی عشرت پسندی، مولوی صاحبان کا مسلکی انتصار و اشتراک، عوام الناس کی اصلاح و تدبیر اور محنت و مشقت سے فرار. مگر ایک صدی گزرنے کے باوجود ان کمزوریوں اور خرابیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بالکل. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ان میں کچھ اضافہ ہی ہوا ہے. بالکل. آپ جدھر دیکھیے
خشانت اور رشوت اور جھوٹ اور بددیانتی، فریبکاری، کامچوری، لاقانونیت اور بے انصافی نظر آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ اقبال کی فرمائیے گا، تعلیمات پر ہم نے اس قدر توجہ دی ہے، خودی، خودداری، ایثار، قربانی، بے نفسی، قناعت، دیانت، خلوص اور خیر کے لیے جدوجہد، ہم ان اوصاف سے کتنی دور ہیں۔ بالکل اگر ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں تو اس بات کا جواب مل جائے گا کہ کلام اقبال بے اثر کیوں ہے۔ در حقیقت ہم نے خود اسے دانستہ بے اثر کر دیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اقبال کا اثر کیسے ہوگا اور وہ خواب کیسے پورا ہوگا جو اقبال نے دیکھا تھا۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ علامہ اقبال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تصور پاکستان کے خالق علامہ اقبال ہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب یہ کچھ لوگ ایسے نکل آئے ہیں جو اقبال کے اثرات نظر آئیں۔ سب سے پہلے تو یہ عزم کر لیجئے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، یعنی کشکول توڑ ڈالیں۔ پھر معاشرے کا مزاج بنانے اور بگاڑنے میں سب سے مؤثر کردار میڈیا کا ہے، لہذا ایک اہم ذمہ داری اخبار اور ٹی وی والوں کی ہے کہ وہ روپیہ بنانے کی ہوس میں دینی، تہذیبی اور اخلاقی اقدار کو پامال کرنے سے باز رہیں۔ اسی طرح اساتذہ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ طلباء کے سامنے اپنا بے داغ کردار پیش کریں۔ یہاں کردار کی بات آئی ہے تو بتاتا چلوں کہ بے شک علامہ اقبال کی استاد طبع درویشانہ تھی، مزاج میں سادگی اور قناعت تھی، روپے کی حوث نہ تھی، چنانچہ جس ماہ 500 روپے کے مقدمات مل جاتے مزید مقدمہ لینے سے معذرت کرتے۔ پٹنہ کی ایک عدالت نے 1000 روپے روزانہ سفر خرچ پر بلایا۔ علامہ چاہتے تو 10-15 ہزار روپے بآسانی جمع کر لیتے، مگر انہوں نے ایک ہی دن میں اپنا کام مکمل کیا اور پٹنہ سے واپس چل دیے۔ اسی طرح ایک روایت سے ڈاکٹر جاوید اقبال نے کی ہے کہ جب تیسری گول میز کانفرنس سے واپسی پر علامہ اقبال بمبئی کی بندرگاہ پر اترے تو کسٹم سے نکلتے وقت ڈیوٹی ادا کرنے کی خاطر سردار بیگم کے زیورات کا ڈبہ، جو ان کی بیگم تھی اور اس کے لیے وہاں سے کوئی تحفہ خریدا تھا انگلینڈ سے، تو وہ ڈبہ سوٹ کیس سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کسی ساتھی نے ان کے مشورہ دیا کہ کم از کم انگوٹھیاں تو انگلیوں میں پہن لیں، کچھ ادا نہ کرنا پڑے گا، مگر وہ نہ مانے اور تمام زیورات پر جو بھی ٹیکس لگا ادا کر کے باہر آئے۔ دراصل علامہ اقبال قاعدے قانون کی پابندی کے قائل تھے اور کسی ہیلے بہانے سے قانون سے بالا تر ہو کر فائدہ اٹھانے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، سامعین محترم، خرابی بہت ہے پھر بھی اصلاح کی گنجائش موجود ہے۔ مجھے قائد اعظم کی 2 باتیں یاد آتی ہیں۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے پاس قرآن حکیم کا ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی کر سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اقبال کی تصانیف کو پڑھے اور ان کی تعلیمات کو ذہن نشین کرے۔ قائد اعظم کی یہ تلقین اس لیے برمحل ہے کہ اقبال کی شاعری قاری کو حوصلہ، عزم، قوت اور اعتماد بخشتی ہے۔ دیکھیے، علامہ اس بحران سے نکلنے کے لیے جس میں ہم آج پورے مسلمانان عالم گرفتار ہیں، کس تیقن سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسب اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیری ہے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ ہے اصل اقبال کا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، لیکن آخر میں صرف ایک سوال کا مختصراً جواب دے دیجئے کہ کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال جو علامہ اقبال پاکستان چاہتے تھے، یا اسی طرح قائد اعظم جو پاکستان چاہتے تھے، وہ اسلامی پاکستان نہیں چاہتے تھے، وہ سیکولر چاہتے تھے۔ اس حوالے سے آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ذرا مختصراً فرما دیجئے گا۔ دیکھیے، اس میں تو علامہ اقبال نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ
مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے وہ اسلامی شریعت کے نفاذ کے بغیر ممکن نہیں، اور اس کے لیے ایک آزاد مسلم ریاست کا قیام ضروری ہے. یہی ان کے مسئلے کو حل کرے گی، اقتصادی مسئلے کو بھی، سب مسائل کو. لیکن اب خرابی یہ ہوئی، اور قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ قائد اعظم نے جب آنکھیں بند کی ہیں تو اس کے بعد ہم نے بھی اسلامی شریعت سے اور نفاذ شریعت سے آنکھیں بند کر لی. تو یہ سبب ہے اصل میں کہ وہ جو ہے وہ اثر بھی نظر نہیں آتا، اور اقبال کی امیدیں اور قائد اعظم کی امیدیں پوری نہیں ہوئی. لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ وہ اسلامی پاکستان چاہتے ہیں. جی اگر ان کے ورثاء نے نہیں کیا تو ان کی نالائکی ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ان کی نالائقی ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ ماہر اقبالیات ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب. علامہ اقبال صاحب اور قائد اعظم محمد علی جناح کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ یقیناً وہ اسلامی پاکستان چاہتے تھے، کیونکہ اگر سیکولر پاکستان چاہتے تو سیکولر پاکستان بنانے کی آخر ضرورت ہی کیا پیش آئی تھی، کہ جبکہ ہندوستان بھی سارا کا سارا اس وقت جو صورتحال تھی، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک سیکولر ہی ملک ہے. اگر آزادی کی ضرورت پیش آئی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان وہاں پر رہ کر اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر پا رہے تھے، مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع نہیں دیے جا رہے تھے. اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی ملک کا تصور پیش کیا. علامہ اقبال رحمہ اللہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملک ہو مسلمانوں کا جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر، اسلامی احکامات پر اور اسلامی شاعر پر پابندی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں. اور یہی وہ تصور تھا جو آج پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اور جہاں پر مسلمان الحمدللہ نہ صرف اسلامی احکامات کو، نہ صرف اسلامی تعلیمات کو، بلکہ اپنے دیگر زندگی کے تمام معاملات کو آزادی کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب شاہ نواز فاروقی صاحب نے. السلام علیکم شاہ نواز صاحب، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی شاہ نواز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا، آج 21 اپریل ہے، یوم اقبال کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں. آج لوگ چاہتے ہیں کہ قائد اعظم یا علامہ اقبال رحمہ اللہ، پہلے تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے تصور، پاکستان کے تصور کے علامہ اقبال جو ہے خالق ہی نہیں تھے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال اسلامی جو پاکستان تھا اس کے حامی نہیں تھے، یا وہ چاہتے نہیں تھے. قائد اعظم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے. تو اس حوالے سے، یوم اقبال کے حوالے سے اور ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اقبال کو بڑا آدمی کہتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو تاریخ کے دھارے کے ساتھ نہیں بہتا بلکہ تاریخ کے دھارے کے برعکس وہ سفر کرتا ہے. اور اقبال نے تاریخ کے دھارے کے برعکس سفر کیا، اور امت کی پوری نفسیات کو اور اس کی پوری حرکیات کو بدل دیا انہوں نے. اور بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ بس اوقات جو بات پوری قوم نہیں سوچ پاتی، جو بات پوری ملت نہیں سوچ پاتی، جو بات پوری امت نہیں سوچ پاتی، بڑا آدمی وہ بات سوچ کر دکھاتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک نیا جہان تعمیر کر کے دکھاتا ہے. تو اقبال ایمانوں میں بھی بہت بڑے آدمی ہیں کہ انہوں نے وہ سوچ کر دکھایا ہے جو پوری قوم، پوری ملت اور پوری امت نہیں سوچ سکتی تھی. اور اقبال جو ہے، ان کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے دور میں جس کو آپ عہد غلامی کہتے ہیں، وہ شاعری تخلیق کی کہ جس کی حیثیت ایک معجزے سے کم نہیں ہے. یعنی میں آپ کو علامہ اقبال کی ایک نظم جو 1907 کے عنوان سے ان کے مجموعے میں موجود ہے، وہ اس کی چند شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اقبال نے کہا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. کبھی جو آمادہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آپ بچیں گے، برہ نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا. اور انہوں نے فرمایا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور مغربی تہذیب کے بارے میں، یعنی مغربی تہذیب، جب اقبال نے نظم لکھی تو مغربی تہذیب کے عروج کا زمانہ تھا. اور اقبال اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا، بہار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا.
اور انہوں نے مسلمانوں سے بالکل صاف الفاظ میں کہا کہ تمہارا جو یہ قافلہ ہے یہ مور ناتواں کا قافلہ ہے، یہ قافلہ مور ناتواں کا 1000 موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا کے پار ہوگا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو ان کے اندر وہ امید پیدا کی، وہ اخلاص پیدا کیا اور وہ کمٹمنٹ پیدا کیا جو مسلمان لیک کر رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور پاکستان کے تصور کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس ریاست کے آئیڈیاز بھی ہمارے سامنے رکھے۔ انہوں نے ہمیں خودی کا درس دیا، انہوں نے ہمارے سامنے مرد مومن کی مثال پیش کی، اور ان کی شاعری اتنی بڑی شاعری ہے کہ ہم اس پوری شاعری کو تو پوری شاعری پر تو خیر کیا عمل کریں گے، اگر ہم ان کی شاعری کے صرف ایک شعر پر بھی عمل کر لیں تو پاکستان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ اقبال نے جواب شکوہ کا اختتام اس طرح سے کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جی فاروقی صاحب جی فاروقی صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ علامہ اقبال تو دنیا جانتی ہے کہ وہ مغربی جمہوریت یا جو مغربی افکار ہیں، نظریات ہیں، اس کے ناقد تھے اور مخالف تھے، لیکن آپ پاکستان کو کیا دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان علامہ اقبال کے تصور کے مطابق چل رہا ہے؟ جی نہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ پاکستان جو ہے، جو جس مصور پاکستان کے افکار اور ان کے نظریات اور خیالات کے بالکل برعکس سمت میں سفر کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اقبال جو ہے وہ ہمارے اخبارات میں موجود ہیں، ہمارے ریڈیو پر موجود ہیں، ہمارے ٹیلی ویژن پر موجود ہیں، ان کی نظمیں، ان کے اشعار ہم ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں گلوکاروں کے ذریعے سے، وہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، لیکن وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حصہ نہیں ہے، وہ ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی کے معنی کو متعین کرنے والی حقیقت نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی پوری شاعری کا زور اس بات پر ہے کہ آپ حقیقت کو پہچانیں اور اس کو بچا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم جو ہے ہم نے جو ہے اقبال کو گلوکاروں کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، اور ہم اقبال کے میسج کو جو ہے سمجھنے سے بھی قاصر ہیں اور اس پر عمل کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حکومتی لیول پر بھی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں، جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس میں بھی اقبال کی فکر شامل نہیں ہے، تو یہ کون عمل کروائے گا؟ اقبال کی فکر کو زندہ کون کرے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست پاکستان کا بنیادی فرض ہے کہ وہ اقبال کو ہمارے تعلیم نصاب کا جزو لائنسک بنائے۔ میں دہراتا ہوں، جزو لائنسک بنائے۔ وہ ہمارے اسکول کے نصاب میں ہونے چاہیے، وہ ہمارے کالج کے نصاب میں ہونے چاہیے، وہ ہماری یونیورسٹی کے نصاب میں ہونے چاہیے، اور وہ ہمارے اجتماعی حافظے کا حصہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارا جو اجتماعی حافظہ ہے اس کا بڑا حصہ اقبال کی شاعری پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کے حکمران طبقے نے اقبال کو اہمیت اس لیے نہیں دی ہے کہ اگر وہ حکمران طبقہ اقبال کو اہمیت دے گا تو اس کی جان کٹ جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ اقبال کے تصور مومن کے اوپر آپ عمل کرنے لگے، آپ واقعی مومن پیدا کرنے لگے، تو یہ جو حکمران طبقہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، میں کسی ایک خاص پارٹی یا کسی تنظیم کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں مجموعی طور پر پاکستان کے پورے حکمران طبقے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ طبقہ اقبال کے آئیڈیاز سے اتنا کم ہے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر اقبال کے آئیڈیاز واقعی معاشرے کے انتظام ہو جائے، واقعی اقبال کے آئیڈیاز جو ہے ہمارے پیش نظر ہو جائے، تو ان حکمران طبقوں کی طرف کوئی انسان پاکستان میں کوئی شہری آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہمارے مذہب سے، ہماری تاریخ سے، ہماری تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے آئیڈیاز سے، ہماری ایسپریشن سے، ہماری خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہی سبب ہے کہ یہ اقبال کو، اور ظاہر ہے کہ اقبال کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ اقبال کو اس کا مقام دینے کے لیے بھی تیار نظر نہیں آتے۔ جی فاروقی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ماہر تجزیہ نگار تھے اور ماہر اقبالیات تھے جناب شاہنواز فاروقی صاحب۔ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی کہ ہمارے ملک کے اندر دراصل اقبال کے فلسفے کو، اقبال کی فکر کو صرف اخباروں، ٹیلی ویژن اور میڈیا چینلز اور ریڈیو وغیرہ تک محدود کر دیا گیا، یا لائبریریوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ چند بزمیں منعقد کی جاتی ہیں، بس ان میں اقبال کو یاد کر لیا جاتا ہے، لیکن انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جس طرح سے علامہ اقبال رحمہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، ان کو زندہ رکھنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا۔ اس میں کون لوگ قصوروار ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اقبال کا نام لیوا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اقبال اس قوم کے عظیم رہنما تھے،
इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब वलीद इकबाल साहब ने, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के पोते हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। जी वलीद साहब, आप क्या फरमाएंगे कि आज 21 अप्रैल है, योम वफ़ात है अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के जो अफ़कार थे वो बाकी नहीं रहे, वो सिर्फ चैनल्स वगैरह पर, रेडियो पर, लाइब्रेरियों तक महदूद हो गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जैसा उनका फ़लसफ़ा था वो क्या चाहते थे और आज का पाकिस्तान कैसा है? जी, उनका फ़लसफ़ा उसके अलावा शादी सरगर्मी थी, उसमें हर एक में अपनी किस्म मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो सियासी सरगर्मी है और जो सियासी उनके और कायद आज़म के मामले में थी, उसकी तरफ इशारा जो है उसको टेकअप करना और उसको तवज्जो देना जो है मैं समझता हूँ जरूरी है। और वो जरूरी है किसके लिए? वो है क़यादत के लिए पाकिस्तान की। और उसमें सर फहरिस्त जो बात है और ये उसकी जो सबसे अहम उसमें जो मामला है और जिसकी दलाइल हम मिलते हैं वो खतूत है जो अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म के नाम लिखे 1936 और 1937 में, जब अपनी जमात को वो कायद आज़म में आके अपनी जमात की जो है क़यादत संभाली थी और पूरे इंडिया में वो सदर थे और सरबराह थे। और उन्होंने 1936 में वो छोड़ थे और बीमार रहते थे। निकालने में वो उनके अलावा कोई शख्सियत नहीं। तो उसको जो सबसे उसमें अहम बात है पहली वो ये कि अल्लाह के अपने फरमान है कायद आज़म के बारे में कि वजह जो सर फहरिस्त उनकी खुसूसियात थी, इसकी वजह से उन्होंने समझा कि वो सबसे अहम लीडर है और वाहिद लीडर है। वो उनकी ईमानदारी, उनकी दयानत, उनकी अमानत और उनकी काबिलियत थी। तो एक तो ये है कि सबसे अहम चीज हमारे मुल्क की क़यादत, जिस क़यादत ने पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान को कायम रखने के लिए भी जो वो क्वालिटीज उस क़यादत में थी वो अभी चाहिए। और कायद के बारे में अल्लामा के अल्फाज ये थे कि इनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल, तो किसी को ये क्वालिटीज चाहिए। और दूसरा ये अपने मैनिफेस्टो से गर्दा उतार के उसको अभी मंजिल आम पर ला रही है अपने मंसूब जो है। तो ये बड़ी अहम जो है तहरीरों में नजर आता है अल्लामा इकबाल की कायद आज़म को कि आपने अगर आप मेरी मुआवनत लेने आए और आपको बॉम्बे के करोड़पतियों और अवध के ताल्लुकादारों जैसी चाहिए मेरे से मदद, तो मेरे पास वो जिन्स नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ आवाम की मुआवनत का वायदा कर सकता हूँ। और उस कायद जो इतने जज्बाती शख्स नहीं थे, वो अपनी कुर्सी से 2 इंच उठ के खड़े हुए और कहा जी मुझे भी आवाम ही की, मैं भी आवाम ही की मदद आपके जरिए मांगने आया। तो उन्होंने यही फिर मशवरा तहरीरों में दिया आपने कि अपने पार्टी को मंशूर को तब्दील करने की जरूरत है, हमें उसके आइन में तब्दीली लाने की जरूरत है ताकि हम आवाम के करीब पर आ सकें। हम एक अशराफिया की पार्टी ना बने, हम आवाम की पार्टी बने। तो ये वो सियासी मुशावरत जो कायद आज़म और अल्लामा के माबैन थी, उससे रहनुमाई प्रैक्टिकल जो मिलती है, क्योंकि फिर कायद ने अमल किया उस मुशावरत के ऊपर। ये मैं समझता हूँ आज के इस दौर में, और बेपनाह अल्लामा का कलाम तो बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन ये एक पहलू उसका है जो उनकी सियासी सरगर्मी और सियासी मुशावरत कायद होती है। जी वली साहब, आखिर में मुख्तसरन ये फरमाइएगा कि कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब और कायद आज़म मरहूम वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान इस्लामी हो, वो कहते हैं एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। तो मुख्तसरन आप क्या कहना चाहेंगे? इसको एक पाकिस्तान को एक थियोक्रेसी बनाना चाहते हैं। थियोक्रेसी ये है जहाँ पे पाकिस्तान ईरान में अपना जो है आने भी है वो आपके ऊपर जो है वो करवाने के लिए, या जिस तरह
جديد خفيف رائع العالم بالکل بالکل کبھی اور اقبال کی جس میں جو ہر شہری ہے وہ کسی نسل اور اس کا بیک گراؤنڈ کا لیکن اول اور آخر پاکستانی ہے بالکل جی ولی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ ولید اقبال صاحب. آج ہم بات کر رہے تھے علامہ اقبال کے حوالے سے. علامہ اقبال کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ علامہ اقبال صاحب کیا چاہتے تھے, کیسا پاکستان چاہتے تھے, ان کا تصور کیا تھا. یقیناً وہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے اور یہی ان کا خواب تھا. یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا. کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر. انسان ہے قرآن. کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان. سنیے ان کی اپنی زبان سے. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے. قرآن ہمارا رہبر ہے. سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے. سبحان اللہ. اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا. کیا شان یہ رب نے. بہت جلد آ رہا ہے. قرآن میری ہدایت کا ذریعہ. قرآن ہے صرف وصال اردو پر. دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض. سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ. اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان. نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی. وصال اردو، سچ کا چہرہ.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کرپشن کے حوالے سے بہت ساری تحقیقات اور بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس سے پاکستان کی عوام یہ توقع کر رہی ہے کہ اب پاکستان کرپشن فری ملک بن جائے گا اور پاکستان واقعی ایک ترقیاتی ملک بنے گا۔ اس حوالے سے جو نیب کی کارکردگی ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں، اور اسی طرح پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پر بھی بات کریں گے کہ ووٹ کو عزت دو جو سیمینار چلا ہے، کیا اس میں ووٹ کی عزت کا جو سوال کرنے والے لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جو کرپٹ ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب رانا محمد عظیم صاحب نے، سینئر صحافی ہیں پاکستان کے۔ السلام علیکم رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ آج آپ نے خبر بریک کی تھی کہ کرپشن کی رقم پرائیویٹ طیاروں کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی گئی ہے، اس میں 232 افراد کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بیرون ملک یہ رقم کیوں بھیجی جا رہی ہے اور کون لوگ ہیں یہ بھیجنے والے؟ لیکن اس میں نے بالکل اپنی خبر میں واضح کیا ہے کہ جو 200 زائد افراد ہیں ان میں بیوروکریٹس ہیں، ان میں سیاستدان ہیں، موجودہ سابقہ دونوں سیاستدان ہیں، ان میں وہ گزرا بھی شامل ہے جو اس وقت بھی حکومت کے اندر موجود ہے۔ اور میں نے 2 جن پلینز کا ذکر کیا ہے کہ جن پرائیویٹ 2 جہازوں کے اندر یہ رقم منتقل ہوتی رہی، تو وہ جہاز سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں کن شخصیات کے ہیں، اور وہ رقم اس لیے پاکستان سے باہر منتقل ہوتی رہی کہ غیر قانونی طریقے سے کمائی گئی اس رقم کو غیر قانونی طریقے سے لے کر جانے میں ان کو آسانی تھی۔ اگر وہ رقم بینکوں کے ذریعے جاتی تو ایک پوچھا جاتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور اس کی پاکستان سے بات کیوں کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے سیاستدانوں، پاکستان کے موجودہ بیوروکریٹس اور پاکستان کے سابقہ بیوروکریٹس کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، کہ جنہوں نے پاکستان سے زیادہ اپنے اثاثہ جات پاکستان سے باہر منتقل کیے ہوئے ہیں، اور یہ تمام اثاثہ جات وہ ہیں جو قانونی نہیں غیر قانونی طریقے سے انہوں نے خریدے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر منتقل کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس میں 2 ایسے ممالک کا ذکر بھی کیا ہے جس میں ایک سری لنکا اور ایک آسٹریلیا، اور میں بالکل واضح کروں کہ لاہور کے ایک وزیر جو وفاقی ہیں اور لاہور ایک لینڈ مافیا کے برآرام جو نیب کو مطلوب ہے، ان کے حوالے دونوں کے حوالے سے اہم ثبوت بھی نیب کو مل چکے ہیں۔ ایک کمپیوٹر سے یہ ریکارڈ ملا ہے جو شخص نیب میں گرفتار ہے اس کے کمپیوٹر سے، کہ ان دونوں نے ان 2 ممالک کے سفیروں کے ذریعے، ان میں سے ایک شخص جو ہے جس کا تعلق لینڈ مافیا سے، یہ خود بھی آزادی کونسلیٹ ہے سری لنکا کا، اس طریقے سے انہوں نے ان دونوں ممالک کے سرکاری جو افراد سے پاکستان میں کونسلیٹ میں ہوتے تھے ان کے ذریعے کس طریقے سے پاکستان سے رقم باہر منتقل کروائی، پھر ان ممالک کے اندر جائیدادیں خریدی، پھر وہاں سے خریدی ہوئی جائیدادیں جو ہے ان میں کچھ سیل کر کے انگلینڈ میں، امریکہ میں، پرتگال میں، جاپان کے اندر، سوئٹزرلینڈ میں، ہالینڈ میں، ان جگہوں پر انہوں نے پراپرٹیاں اپنی خریدی، اور ان پراپرٹیوں کو خریدنے کے بعد اب وہ آہستہ آہستہ پاکستان سے باہر منتقل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور 15 مئی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر سے بہت سے سیاستدان، بہت سے بیوروکریٹس اور سابقہ بیوروکریٹ جو ہے وہ پاکستان سے اچانک کسی نہ کسی طریقے سے چلے جائیں گے۔ ان کی فیملیاں جا چکی ہیں کیونکہ وہ کرپشن کے مال کو پاکستان کے باہر جہاں پہ انہوں نے جمع کر رکھا ہے وہاں رہ کر وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ جی رانا صاحب، جو آپ نے نام گنوائے اور جو آپ نے بتایا کہ پوری رپورٹ بتائی آپ نے، تو اس حوالے سے کیا ایک خاص پارٹی کے لوگ ہیں یا مختلف سبھی پارٹیوں کے لوگ ہیں، اور جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی کسی خاص ادارے کے ہیں یا سبھی مختلف اداروں کے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ ایک تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں زیادہ ہیں۔ سب سے نمبر 1 میں سے جو آیا ہے وہ آیا صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہیں، جس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے سارے فہرست ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون ہے جس کا جو پنجاب سے جن کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 95% سیاستدان جو ہیں ان کی جائیدادیں جو ہے پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان سے باہر انہوں نے پیسہ منتقل کیا ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے اور بیوروکریٹس میں بھی ان 3 صوبوں کے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد اے پی کے بھی نام آ رہا ہے، یعنی چاروں صوبوں کو دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہو جس کے اندر ایسے لوگ موجود نہ ہو۔ ان میں سب سے زیادہ لینڈ مافیا، بلکہ ریکارڈ میں ایک سابق چیف سیکرٹری جو ہے پنجاب
ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جس وقت وہ چیف سیکرٹری پنجاب تھے اس وقت بھی انہوں نے کینیڈا کے اندر اپنی نیشنلٹی حاصل کر لی تھی اور کینیڈا میں انہوں نے اپنی بہت جائیداد جو ہے منتقل کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد فوری بعد وہ کینیڈا منتقل ہو گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا سٹور بنا رکھا ہے جس کو وہ چلا رہے ہیں. جی رانا صاحب جو نام آپ نے بتائے کیا یہ لوگ جو ہیں 232 افراد ان کے خلاف نیب کے پاس پہلے ثبوت تھے یا نیب ان کے خلاف کارروائی کرے گا یا یہ 15 مئی سے پہلے ہی چلے جائیں گے اور نیب دیکھتے ہی رہ جائے گا؟ نہیں بالکل دیکھتا رہ جائے گا کہ نیب کے پاس ثبوت نہیں تھے. پاکستان کے حساس داروں نے اس حوالے سے انویسٹیگیشن کر کے نیب کو رپورٹس بھیج دی گئی ہیں. جو 15 مئی سے پہلے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ پکڑے بھی جائیں گے. کچھ بھاگنے میں کامیاب ہونے کی صورت میں جب وہ بھاگ بھی جائیں گے تو ان کی جائیدادیں جو پاکستان کے اندر بچی کچی ہیں ان کو ضبط کیا جائے گا. نیب نے اس پہ انکوائری نہ صرف انکوائری شروع کر رکھی ہے بلکہ باضابطہ طور پر گرفتاریوں کے حوالے سے بھی نیب کا ایک اپنا طریقہ کار ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے. مشرف کے حوالے سے بھی تو کچھ آج خبریں سامنے ہیں کہ نیب نے مشرف کو بھی طلب کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل کیا جی. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نیب پہ تنقید کرتے تھے کہ شاید نیب جو ہے وہ ایک طرف کا احتساب کر رہی ہے. مشرف کو بلانا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور پاکستان کی احتساب کی تاریخ میں ایک بالکل ٹرن ہے اور ایسا ٹرن ہے کہ جس میں یہ ثابت ہو گیا کہ اگر مشرف کا احتساب شروع ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی جو ہے احتساب سے بچ نہیں سکے گا. مشرف کے حوالے سے آج تمام بینکوں سے ریکارڈ منگا لیا گیا ہے. مشرف کے حوالے سے مشرف کے دور حکومت میں جو کام ہوئے تھے جن کے حوالے سے شکایات تھی اس کا ریکارڈ منگا لیا گیا اور مشرف کی اپنے دوران یہاں پہ حکمران جب تھے جتنے دیر وہ صدر رہے اس دوران میں ان کے اثاثہ جات میں کتنا اضافہ ہوا, کتنی رقم ان کے پاس تھی پہلے اور اس کے بعد کتنی ہوئی, پاکستان ڈبائٹ کتنی جائیداد بنائی. اس حوالے سے نیب نے آج سے کام شروع کر دیا ہے اور مکمل تحقیقات کے بعد باقاعدہ ریفرنس کی صورت میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. جی رانا صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ووٹ کو عزت دو سیمینار کر رہے ہیں کیا ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, کیا وہ بھی لوگ ایسے ہیں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں یا کرپٹ لوگ ہی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے ہیں اور سیمینار کروا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جن پر کرپشن کے کیس کھل چکے ہیں اور پاکستان کے اندر آپ کو ہر شخص یہ کہتا ہے ووٹ کو ضرور عزت دو مگر ووٹ دینے والے کو عزت دو. سب سے پہلے ووٹ دینے والے کو عزت دو. یہاں پہ الٹ ہو رہا ہے کہ جو ووٹ دیتا ہے اسے بے روزگاری ملتی ہے, اسے ذلت ملتی ہے, اسے رسوائی ملتی ہے, اس کے ملک کے اندر کرپشن ہوتی ہے اور ووٹ لینے والا بھاگ جاتا ہے. ووٹ دینے والا لوڈ شیڈنگ کا عذاب سہتا ہے, ووٹ دینے والا جو ہے وہ بے روزگاری کا عذاب سہتا ہے, ووٹ دینے والا جو ہے ووٹ دینے والا عزت کی بجائے ذلت کی زندگی گزار ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں نعرہ چینج ہو گیا ہے. آج جو پاکستان میں نعرہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ کو نہیں ووٹ دینے والے کو عزت دو. بالکل رانا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر صحافی پاکستان کے. کرپشن کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں 232 کے قریب انہوں نے افراد بتائے کہ ایسے لوگ ہیں جو سابق بھی ہیں اور موجودہ بھی ہیں جنہوں نے بیرون ملک رقم منتقل کی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے جہاں بھی کہیں کرپشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر بالخصوص تو وہاں سے جو کرپشن کی گئی رقم ہے وہ باہر ہی منتقل کی جاتی ہے. بیرون ملک اس کی جائیدادیں خریدی جاتی ہیں اور بیرون ملک اپنے زمینیں خریدی جاتی ہیں اور پلازے خریدے جاتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے یہ دھندا چل رہا ہے لیکن اس کے خلاف صحیح طرح سے کوئی کام نہیں کیا گیا. اب ایک طرح سے تبدیلی کی تحریک چلی ہوئی ہے اور ہوا چل پڑی ہے اور پاکستان کے عوام یہ واقعی امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی غریب عوام کا جو پیسہ لوٹا گیا ہے وہ واپس ملے گا اور بالخصوص پاکستان کا جو اثاثہ تھا, پاکستان کے جو پیسے تھے, پاکستان کی جو دولت تھی جس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر بے روزگاری بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے بحران بھی چل رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے اور تعلیم صحت ہر طرح کے مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو. تو اس کے جو اسباب تھے اگر کرپشن پر قابو پا لیا جائے تو یقیناً جو یہ اسباب ہیں, یقیناً جو مسائل ہیں پاکستان کے اندر وہ یقیناً ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ پاکستان کے اندر اگر عوام ہی پر خرچ کیا جائے, عوام سے ٹیکس کے مد میں لیا ہوا پیسہ یا اسی طرح جو پاکستان کے اپنے جو ذرائع آمدن ہیں اگر ان کو نکال کر پاکستان پر خرچ کیا جائے تو وہ یقیناً کافی ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو قرضے لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. اگر پاکستان کے قرضوں کی بات کی جائے تو بے انتہا قرضے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کا ملک کسی سے قرضے لے گا
تو اس قرضے لینے والا جو ملک ہے، جو قرضے دینے والے جو لوگ ہیں، وہ یقیناً آپ سے شرائط منوائیں گے، آپ کے لیے شرائط رکھیں گے. تو جو شرائط پاکستان کے لیے IMF کی طرف سے یا دیگر ممالک کی طرف سے رکھی جا رہی ہیں، ان میں سر فہرست جو بنیادی سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کے ریٹ بڑھا دیں، پیٹرول کے ریٹ بڑھا دیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، پاکستان کی جو مزدور لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، پاکستان کے تاجر دیوالیہ ہو جائیں گے. جب یہ سب کام ہوگا تو ملک کے اندر افراتفری ہوگی، ملک کے اندر ایک قسم کے ملک کے اندر لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت چوری ڈکیٹی اور اس طرح کے بے شمار جرائم بھی نمودار ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے. پاکستان کے عوام کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا جو مسائل پاکستان میں چل رہے ہیں، ان مسائل کو پیدا کرنے والے کون لوگ ہیں، ان مسائل کے پیچھے اہداف کیا تھے، اور ان مسائل کے اسباب کیا ہیں، اور ان مسائل کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. یہ وہ سب بڑی چیزیں ہیں جس پر عوام کو غور کرنا چاہیے. اور بالخصوص ان میں جو سر فہرست لوگ ہیں پاکستان کے اندر، وہ یقیناً سیاستدان ہیں، وہ یقیناً حکمران ہیں. جو سیاستدان اور حکمران پاکستان کے اندر ہیں، بہت سے ان میں اچھے بھی ہیں اور بہت زیادہ خراب بھی ہیں. تو عوام کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے، عوام کو یہ سوچنا ہے کہ محض اپنی عقیدت، محض اپنی موافقت یا مخالفت کو سامنے نہیں رکھنا، بلکہ پاکستان کی سالمیت کو اور پاکستان کی جو ایک آزادی ہے، پاکستان کی ایک ترقی جو ہے، جو اس میں رکاوٹیں بن رہی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کون لوگ حائل ہوئے ہیں، رکاوٹیں بنے ہیں، کن لوگوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، کن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، کن لوگوں نے ملک سے کرپشن کر کے پاکستان کی جو اثاثے تھے، پاکستان کی جو دولت تھی، اس کو لوٹ کر باہر منتقل کیا ہے. یہ پاکستان کی عوام کو سوچنا ہے. اور یقیناً اب جولائی کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں، اس سے پہلے کمپین چل رہی ہے، ملک کے اندر ایک سیاست کا ماحول، جو الیکشن کا ماحول ہے وہ بھی بنتا جا رہا ہے. اس حوالے سے عوام کو ابھی سے اپنی سوچوں کو اور جو لوگ ہیں سب کو غور کرنا ہوگا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر محسن عزیز صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. السلام علیکم سینیٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی سر، کیا فرمائیں گے کہ ووٹ کو عزت دو سیمینار ہو رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کرپشن کے خلاف بھی بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. ابھی آج ہی کی خبر ہے کہ مشرف کے خلاف بھی کیس سامنے آ گیا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بیرون ملک طیاروں کے ذریعے، پرائیویٹ جہازوں کے ذریعے پیسہ منتقل کیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تضاد نہیں ہے کہ جو لوگ ووٹ کے عزت دو کا تقدس کا نعرہ لگا رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا رہے ہیں، ان لوگوں پر بھی تو کرپشن کے کیسز ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ملک میں جی ووٹ کو جو عزت ہے وہ تو بہت ملی ہے، کیونکہ ووٹ دینے والوں سے نہیں پوچھا گیا کہ وہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو تعلیم نہیں دی گئی، ان کو صحت نہیں دی گئی، ان کو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے. تو انہوں نے ووٹ دیا ہے اپنی مجبوری کو، اور ووٹ لے کر جو ہم صاحبان ہیں اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، وزارتوں میں چلے جاتے ہیں، وزارت عظمیٰ لے لیتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو بھول جاتے ہیں. دراصل ووٹ کو عزت نہیں، ووٹر کو عزت دینے کی اب بات آنی چاہیے ہے کہ ووٹر کو عزت دی جائے اور ووٹر کو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی جائیں. یہ نہیں کہ ہم صرف لاہور یا فیصل آباد یا جو بڑے شہر ہیں ان کی بات کریں، اور جو چھوٹے شہر ہیں، چاہے وہ منڈی ازمان ہے، کہ چاہے وہ سکھر ہے، یا چاہے وہ تھر ہے، یا چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی جگہ ہے، اس کا ووٹر بھی ووٹر ہے، اس کو بھول جایا جائے. بات یہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے ان باتوں کا متحمل نہیں ہے. اس وقت ملک جو ہے وہ اس وقت بحران کا اس وقت جو ہے ایک سفر سے چلا ہوا ہے، کیونکہ اکنامکلی یہ ملک جو ہے وہ بڑے خراب حالت میں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس میں جو مختلف قسم کے اس وقت نعرے لگ رہے ہیں وہ صرف ایک پرسنل ایجنڈا کے تحت لگ رہے ہیں، اور ایک پرسنل جو ہے ایک آدمی کو، ایک شخص کو، ایک خاندان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ صداقت کو سامنے لایا جائے اور شرافت کو سامنے لایا جائے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو وعدے کر کے آتے ہیں اسمبلیوں میں وہ وعدے ہم پورے کریں. یہ نہیں کہ 5 سال کے لیے ہم
भूल जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। अब ये बात होती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या चीज़ है कि एक का जो गलती है वो दूसरा छुपा ले और दूसरे की गलती या गुनाह या उसकी चोरी वो दूसरा आदमी छुपा ले। इसी तरीके से ये मुल्क पिछले जो है 60-70 साल से चल रहा है। अब वक्त आ गया है कि इन चीज़ों को हम ख़त्म करें और आगे देखें और आगे इस तरह से देखें कि सदाकत को सामने लेके आए, शराफत को सामने लेके आए। जो भी एक आदमी है, जो भी एक शख्स है और जो भी एक पार्टी है, उसको वो चुने जो कि इनकी जो है जो ख्वाहिशात है उसकी तकमील कर सके। प्रायोरिटीज इस मुल्क की सही होनी चाहिए और प्रायोरिटीज होनी चाहिए पीने का पानी, प्रायोरिटीज होनी चाहिए एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के साथ ही आपको पता चलता है कि आपके हकूक क्या हैं और आपके फराइज क्या हैं और आपके हकूक क्या हैं। जब तक ये मालूम नहीं होगा उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि जो वोट है ये वोट की खरीदारी भी रहेगी और वोट को इसी तरीके से उसका तकद्दुस जो है पामाल किया जाएगा, क्योंकि वोटर का कोई ख्याल हम रखते नहीं है। और अब आके हमें वोट के तकद्दुस का ख्याल आ गया है, जो कि ये नारा है और ये नारा भी बात है कि इसको जब लगाते हैं तो जिस वक्त के वोट खरीदते हैं और वोटों की यहाँ पे तबादले होते हैं और वोट जिस तरीके से लेकर जिस तरीके से रिगिंग के जरिए हम असेंबली में आते हैं वो हम भूल जाते हैं। जी मोहसिन साहब, आप आखिर में क्या फरमाएंगे आप कि आप चूंकि बैंक से भी रिलेटेड रहे, आपका ताल्लुकात रहा है, इकोनॉमिस्ट भी हैं आप, तो पाकिस्तान में जो करप्शन की गई है 70 सालों में उसके खिलाफ जो काम चल रहा है, अभी मुतहर्रिक हुई है नैब भी, तो क्या आप मुतमईन हैं कि अब जो लोग जिन्होंने करप्शन करके पैसा बनाया था क्या वो पाकिस्तान की आवाम को पैसा वापस मिल जाएगा? देखिए उसका जो है इदारों को भी अब क्रेडिट जाता है, लेकिन ये मैं आपको जरूर कहूँ, ये नहीं कि मैं पीटीआई को बिलोंग करता हूँ, लेकिन इसका क्रेडिट जो है सिर्फ एक शख्स को जाता है जिसका नाम इमरान खान है। और उसने जो है पार्टी की मुखालफत के बावजूद मुखालफत के बावजूद के बस ये काफी हो गया, वो खड़ा रहा, मर्द मुजाहिद की तरह खड़ा रहा। उसने कहा कि नहीं, हमने एक चीज उठाई है, इस चीज को बेड़ा उठाया, इस बेड़े को आखिर तक हम पहुंचाएंगे। और वो जो है ऐसी सब पिलाई दीवार की तरह खड़ा रहा और उसकी वजह से ये आखिर में आकर ये करप्शन के केसेस खुले और जो है ये सब चीजें सामने आई। अब उसके साथ जो इसकी शाखें हैं वो निकलती आ रही हैं और मैं समझता हूँ अगर ये सिलसिला रहा, क्योंकि यहाँ पे रिच एंड पावरफुल जो माफिया है उसको हाथ डालना सबसे मुश्किल काम है और वो जिस वक्त हाथ डाला जाता है वो इतने शोर मचाते हैं कि तबाही आ गई और उसकी वजह से पूरे का पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं होती है। बात ये होती है कि वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए हम देखें कि सियासत में किस तरह के लोग आए, वो उनकी क्या जायदादें थी, वो किस फैमिली बैकग्राउंड से थे और जब वो निकलते हैं या सियासत में वो पनपते हैं तो किस तरीके से वो जो है उनकी जायदादें जो है ना कई गुने हो जाती हैं और उनके पास हिसाबात देने को नहीं होते। तो बात ये कि वक्त जो करप्शन के ऊपर जो हाथ डाला गया मैं समझता हूँ तो एक अच्छा हाथ है और ये खुदा करे कि इसको ये तकमील तक पहुंचे ताकि हम ये रफ्तार जो तरक्की की रफ्तार है उस पर चल पड़े और ये जो हमारी तनज़्ज़ुली की रफ्तार है उसको रोका जाए। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब। बिल्कुल नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह में जो चीज़ें रुकावट बनी हुई हैं या जो असबाब थे जिनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हो सका, उसमें जो बुनियादी सबब था वो मुल्क के अंदर ख़यानत, बददियानती और इसी तरह करप्शन और लूट मार का जो बाज़ार गर्म रहा वो असबाब थे जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी, लोड शेडिंग और पानी और सेहत जैसे बेशुमार मसाइल का पाकिस्तान को सामना है। अब ये पाकिस्तान की आवाम पर मुनहसर है कि पाकिस्तान की आवाम किस तरह से अपने साथ होने वाले मजालिम का हिसाब लेती है। पाकिस्तान की आवाम को सड़कों के लिए या इसी तरह पाकिस्तान की आवाम को साइकिलों के ज़रिए या इसी तरह पाकिस्तान की आवाम को चंद देगें बिरयानी और की प्लेटों की खातर अपने वोट को नहीं बेचना, बल्कि पाकिस्तान की आवाम को अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए सोचना है, उनके लिए अपने आप को बेदार करना है कि आखिर पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ करने वाले लोग हैं क्या दोबारा उनका हक़ बनता है कि वो इलेक्शन लड़ें, क्या उनका हक़ बनता है कि वो मसनद इक़्तिदार पर फायज़ हो जाएं और फिर से करप्शन का बाज़ार गर्म करना शुरू कर दें। इसमें ये चीज़ें नहीं देखनी कि फ़लाँ पार्टी के अंदर करप्ट लोग हैं, फ़लाँ के अंदर हैं, तो अगर नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं या उनकी पार्टी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो दूसरी पार्टी के ऊपर भी तो हैं फ़लाँ के, बल्कि पाकिस्तान की आवाम को बतौर पाकिस्तानी ख़ुद ये फ़ैसला करना होगा
پارٹیوں سے بالاتر ہو کر، لوگوں سے بالاتر ہو کر صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی غریب عوام کے جو لوگ بھی ظالم ہیں، جو لوگ بھی قاتل ہیں، ان پر جو مسائل آئے ہیں، جو لوگ بھی ان پر ظلم کرنے میں شریک رہے، ان سب کے خلاف پاکستان کے عوام کو بطور پاکستانی متحد ہو کر کام کرنا ہوگا، ایکشن لینا ہوگا۔ پارٹیوں کو، عقیدتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف کون لوگ ہیں، کنہوں نے پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیا، ان کے خلاف سارے پاکستانیوں کو متحد ہو کر، بیک آواز ہو کر احتجاج کرنا ہوگا اور ان کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔